اللہ کی बारगाह में सच्ची तौबा करो, ऐसी तौबा जो तौबत नसूहा हो। आपने देखा होगा अक्सर हमारे भाई जब नमाज पंजगाना से फारिग होते हैं तो अपने गालों पर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कह के तमाचे मारते हैं। बाज हमारे भाई अपने कानों को यूं मरोड़ा करते हैं, बाज तस्बीह लेकर दिन में 100 मरतबा 200 मरतबा तस्बीह के दाने अस्तगफार के साथ जपा करते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, ये हम और आप चलते फिरते जो तौबा करते हैं, हम और आप नमाजों के बाद जो कानों को मरोड़ते हैं, हम और आप जो अपने गालों पर अस्तगफिरुल्लाह कह के तमाचे मारते हैं, क्या ये वही तौबा है जिस तौबा का हुक्म अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में अता फरमाया? यकीनन नहीं। उसकी वजह यह है कि हम और आप जो तौबा कर रहे हैं ये ज़बानी तौबा है, ये कलामी तौबा है, ये रस्मी तौबा है, ये तौबत नसूहा हरगिज नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस में जिस तौबा का हुक्म अता फरमाया वो तौबा तौबत नसूहा है। और तौबत नसूहा से मुराद नसीहत आमेज तौबा, सच्ची तौबा। तौबत नसूहा क्या है, सच्ची तौबा क्या है? बंदा कल तक जिन गुनाहों में मुब्तिला था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौफीक दी, तौबा की, तो उन गुनाहों से तौबा का हाल ये हो कि तौबा करने के बाद अब वो ये ना कि सिर्फ अपने आप को उन गुनाहों से पूरी जिंदगी बचाएगा, बल्कि अब उन गुनाहों के लिए उसके दिल के अंदर ऐसी नफरत पैदा हो जाएगी कि कभी उन गुनाहों की तरफ पलट कर देखना भी पसंद नहीं करेगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आज हम और आप जबानी कलामी रस्मी तौबा तो बहुत करते हैं, लेकिन तौबत नसूहा करता कौन नजर आता है? आज अगर अपने मुआशरे का जायजा लें तो हमें मानना पड़ेगा कि आज हमारी आबादियों में वो तमाम गुनाह पाए जाते हैं जिन गुनाहों के सबब हमसे पहले जो कौमें गुजरी अल्लाह ने उन कौमों पर अजाब मुसल्लत फरमा दिया है। बास कौमें अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तिला हुई, अल्लाह ने आसमान से पत्थरों का अजाब नाजिल किया। बास कौमों ने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह ने जमीन को पलट दिया। बास कौमों ने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह ने फरिश्तों को अजाब लेकर उन पर नाजिल किया। बास कौमों ने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह ने मेंढक का अजाब मुसल्लत कर दिया। बास कौमों ने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह ने जुओं का अजाब उन पर मुसल्लत कर दिया। कुरान मुकद्दस में उन तमाम कौमों का जिक्र मिलता है और जिन गुनाहों के सबब उन पर अल्लाह ने अजाब मुसल्लत किया उन गुनाहों का जिक्र भी मिलता है। अगर कुरान मुकद्दस को उठाकर हम जायजा लें तो हमें मानना पड़ेगा कि जिन गुनाहों के सबब अल्लाह ने उन कौमों को जमीन से मिटा दिया, आज वही गुनाह मुसलमान धड़ल्ले के साथ करता नजर आता है। आज वही मुसलमान बेबाकी के साथ गुनाह करता नजर आता है। लेकिन इसके बावजूद मेरे मौला का कितना करम है, हम गुनाह पर गुनाह करते हैं, हम नाफरमानी पर नाफरमानी करते हैं, मेरा परवरदिगार हमारी पकड़ नहीं करता, हम पर अजाब नाजिल नहीं करता, हमारे चेहरे बिगाड़े नहीं जाते, हमारे हाथ पैर में कोई अजाब मुसल्लत नहीं किया जाता, बल्कि दिन रात नाफरमानी के बाद भी मेरा करीम आसमान से हमारी खातिर बारिश नाजिल करता है, जमीन से सब्जा उगाता है, हमारी सांसें चलती हैं, हमारी रगों में बिन मेहनत मशक्कत के खून दौड़ता है, बिन किसी मशीन और इंजन के, बिन किसी हमारी कोशिश के हमारे सीनों में दिल धड़कता है। ऐ सरकारे मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, रब तबारक तआला अगर लाखों गुनाहों के बावजूद भी हम गुनाहगारों सियाकारों की पकड़ नहीं करता तो हरगिज है मुसलमान तू बेबाक ना हो जाना, बेखौफ ना हो जाना। हरगिज तू ये तसव्वुर ना करना कि मैं जो कुछ करता हूं, जैसे मेरे मां बाप को खबर नहीं, मेरे खानदान वालों को खबर नहीं, मेरे पड़ोसियों को खबर नहीं, इसी तरह माज़अल्लाह मौला को भी खबर नहीं है। मैं क्या कुछ गुल खिलाता हूं मौला को मालूम नहीं है। ऐ मुसलमान तू बहुत बड़ी गलतफहमी में मुब्तिला है, ऐ नौजवान तू बहुत बड़ी गलतफहमी में मुब्तिला है। अरे रब तबारक तआला का देखना एक आम इंसान के देखने की तरह नहीं है, बल्कि फरमाया गया अमावस की काली रात हो और काली रात
رات میں کالے رنگ کا پہاڑ ہو, اس کالے پہاڑ میں کالے رنگ کی ایک گفا ہو, ایک غار ہو, اس غار کے اندر کالی مٹی ہو اور اس کالی مٹی میں ایک کالے رنگ کی چیٹی چلتی ہو, تو میرا پروردگار اس کالی چیٹی کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. اور یہ نہ کہ صرف اللہ اسے دیکھتا ہے بلکہ اس چیٹی کو, اسی مٹی میں میرا مولا روزی بھی عطا فرماتا ہے. اے مسلمانوں, جب اس چیٹی کا کالے مٹی میں چلنا پروردگار دیکھ رہا ہے, ہم اشرف المخلوقات ہیں, ہم گالیاں دیتے ہیں کیا مولا نہیں دیکھتا, ہم جھوٹ بولتے ہیں کیا مولا نہیں دیکھتا, ہم فلمیں دیکھتے ہیں کیا مولا نہیں دیکھتا, ہم دوسروں کی غیبت کرتے ہیں کیا مولا نہیں دیکھتا, ہم سٹے کا نمبر نکالتے ہیں کیا مولا نہیں دیکھتا, ہم جوا کھیلتے ہیں کیا مولا نہیں دیکھتا, ہم ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں کیا مولا نہیں دیکھتا, ہم شراب پیتے کیا مولا نہیں دیکھتا, ہم میوچل انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد ہی صحیح اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ زنا کرتے ہیں کیا مولا نہیں دیکھتا. اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, آج ترقیوں کے نام پر کوئی بیئر پی رہا ہے, آج کوئی وسکی کا استعمال کرتا ہے, آج کوئی مختلف طرح کی نشاور دوائیوں کا استعمال کرتا ہے, آج کوئی براؤن شوگر کا استعمال کرتا ہے, آج کوئی ہیروئن کا استعمال کرتا ہے, آج کوئی کوریکس کا استعمال کرتا ہے, نفسانی چند لمحاتی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے آج بٹن نامی نشاور دوا کا کوئی استعمال کرتا ہے. اے مسلمان, کیا تو نے فراموش کر دیا کہ پروردگار ہمیں نہیں دیکھتا؟ اور یہ بات بھی ذہن میں محفوظ کر لے, اگر لاکھوں گناہ کے بعد بھی اللہ تبارک تعالیٰ روزی میں برکت دیتا ہے, اللہ کھلاتا ہے, اللہ پلاتا ہے, ہر رات سونے کے بعد دوبارہ جگاتا ہے, چلنے پھرنے کی مہلت دیتا ہے, تو یقیناً یہ اس کا کرم ہے. ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ وہ ہم سے ناراض نہیں ہے, ہم تو لاکھ گناہ کرتے پھر بھی وہ ہمیں روزی میں برکت دیتا ہے, ہمیں طاقت دیتا ہے, ہمیں ترقیاں دیتا ہے. اے مسلمانوں, ذرا سوچو تو صحیح, اللہ رب العزت ہی نے فرعون کو دولت عطا کی تھی, اللہ ہی نے اس کو بادشاہت عطا کی تھی, اللہ ہی نے نمرود کو طاقت عطا کی تھی, لیکن نافرمانیوں کا انجام کیا ہوا؟ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں, آج ہم دن رات مولا کی نافرمانی میں لگے ہیں. یقین جانو, ہم جو کچھ کرتے ہیں قبر میں ہم ہر چیز کی سزا پائیں گے, محشر میں ہر چیز کی سزا پائیں گے. ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ بات آئی گئی ہو گئی ہے. اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, تم جو پانی استعمال کرتے ہو, اللہ قیامت میں تم سے استعمال کیے ہوئے پانی کا حساب لے گا. جب میرا پروردگار قیامت میں ایک ایک قطرے پانی کا حساب لے گا, کیا وہ ہماری جوانی کا حساب نہیں لے گا؟ کیا ہماری 30-40 سالہ زندگانی کا حساب نہیں لے گا؟ کیا 50-60 سالہ عمر کا حساب نہیں لے گا؟ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ نے جب پانی جیسی نعمت ہمیں عطا کی, قیامت میں اس نعمت کا حساب لے گا. اللہ خوبصورت چہرہ دے کر اس کا بھی قیامت میں حساب لے گا. ہاتھوں کو طاقت دی ہے تو مولا اس کا بھی حساب لے گا. زبان کو بولنے کی صلاحیت دی ہے تو مولا اس کا بھی حساب لے گا. اللہ نے پیر طاقتور دیے ہیں تو اس کا بھی حساب لے گا. کانوں کو سننے کی صلاحیت دی ہے تو اللہ اس کا بھی حساب لے گا. اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, آج اللہ رب العزت نے جوانی عطا کی ہے. ہم نے سمجھا جوانی عیش و عشرت کے لیے ہے, ہم نے سمجھا جوانی ہر مہینے ایک نئی لڑکی سے دوستی کرنے کے لیے ہے, ہم نے سمجھا یہ حسن و جمال دنیا کی رنگینیوں کا مزہ لوٹنے کے لیے ہے, ہم نے سمجھا اللہ رب العزت نے طاقتور ہاتھ ہمیں ڈانڈیا کھیلنے کے لیے دیا ہے, اللہ نے یہ طاقتور ہاتھ ہمیں جو ہے رمی کے پتے پھیرنے کے لیے دیا ہے, اللہ نے 3 پتی کھیلنے کے لیے دیا ہے, اللہ نے عیاشیاں کرنے کے لیے دیا ہے. اے مسلمانوں, اللہ نے یقیناً اگر ہمیں یہ جوانی عطا کی ہے, اس کو تھرکنے کے لیے اللہ نے نہیں دیا, ناچنے کے لیے اللہ نے نہیں دیا. آج زمین پر پیر پٹک کے چلتے ہو, زمین اف تک نہیں کہتی ہے. تم زمین کے سینے پہ اچھلتے کودتے ہو, زمین اف تک نہیں کہتی ہے. تم زمین پر فاوڑے چلاتے ہو, زمین اف تک نہیں کہتی ہے. لیکن یقین جانو, جب آنکھ بند ہوگی اور اسی زمین کے حوالے تمہیں کیا جائے گا تو جانتے ہو نتیجہ کیا ہوگا. خود اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ایک بے نمازی کو جب زمین کے حوالے کیا جاتا ہے تو زمین کہتی ہے, کل تک جتنے میرے اوپر چلا کرتے تھے ان میں سب سے زیادہ میں تجھ سے نفرت کیا کرتی تھی. آج جب لوگوں نے تجھے میرے حوالے کر دیا تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیسے پیش آتی ہوں. آقا فرماتے پھر وہ زمین اسے دبوچتی ہے, ایسا دبوچ
پہنچتی ہے، آقا نے اپنی انگلیوں کا اشارہ فرما کے فرمایا کہ دونوں طرف کی پسلیاں ٹوٹتی ہیں، ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جاتی ہیں۔ اے مسلمان، جو بے نمازی ہوگا جب قبر میں اس کا یہ انجام ہوگا، شرابی کو قبر میں کیا بھگتنا ہے کیا وہ جانتا ہے؟ ایک جواری قبر میں کیا پائے گا کیا وہ جانتا ہے؟ ایک سود کھانے والا قبر میں کیا پائے گا کیا وہ جانتا ہے؟ ایک ٹھمکے لگانے والا قبر میں کیا پائے گا کیا وہ جانتا ہے؟ لوگوں کو گالیاں دینے والا قبر میں کیا پائے گا کیا وہ جانتا ہے؟ اے مسلمان، جوانی کو اللہ کی عظیم نعمت سمجھ، ہرگز اسے عیش و عشرت کا سامان نہ سمجھ۔ کل جب بڑھاپا آئے گا، ہاتھ پیر کی طاقت چھن جائے گی، آنکھوں کی روشنی کم ہو جائے گی، کمر میں جھکنے اٹھنے میں درد ہوگا، اس وقت کیا اللہ کی عبادت کرے گا؟ اس وقت کیا توبہ اور استغفار کرے گا؟ اللہ نے جوانی دی ہے، اپنے مولا کو راضی کر لو۔ جوانی عیش و عشرت کی خاطر نہیں ہے، دنیا کی رنگینیوں کا مزہ لوٹنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جوانی اللہ کے سجدے کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، جوانی نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں توبہ کا حکم دیا۔ میں گزارش کروں گا، وادی قمر میں جتنے نوجوان آئے ہیں، میں نہیں جانتا کس نے کون سا گناہ کیا، آپ نہیں جانتے میں نے کون سا گناہ کیا، لیکن رب تبارک تعالیٰ سب کی حقیقت جانتا ہے۔ میں آپ کو بڑا اچھا سمجھتا ہوں، آپ مجھے بڑا اچھا سمجھتے ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے یہ پروردگار جانتا ہے۔ یہ اس کریم کا بہت بڑا احسان ہے، ہزاروں گناہوں کے باوجود بھی اس نے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھا ہے۔ لوگوں کا بھرم باقی ہے، لوگ احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، لوگ داڑھی والا سمجھتے ہیں، لوگ پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، لوگ دیندار سمجھتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے یا تو میں جانتا ہوں یا تو مولا جانتا ہے۔ اے مسلمان، اگر تو نے آج توبہ نہ کی، کل قیامت کے دن رب تبارک تعالیٰ عیبوں سے پردہ اٹھا دے گا۔ آج اگر دوست کے سامنے مذاق کوئی اڑا دے تو ناراض ہو جاتے ہو، دوست کے پاس سامنے ایسی بات کہہ دے جو آپ پسند نہیں کرتے تو ناراض ہو جاتے ہو۔ کل قیامت میں جب رب عیبوں سے پردہ اٹھائے گا، اس وقت ذلت سے کون بچائے گا؟ اس وقت رسوائی سے کون بچائے گا؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، موت آنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو۔ یہ نہ سمجھنا ابھی تو 22 سال کا ہوں، ابھی تو 25 سال کا کڑیل جوان ہوں، ابھی تو 30 سال کا ہو گیا ہوں، ابھی کیا ضرورت ہے توبہ کرنے کی؟ میرے دادا بوڑھے ہوئے تھے تو نمازی بنے تھے، ابا بوڑھے ہوئے تھے تو داڑھی رکھا تھا انہوں نے۔ جب میں بھی اس عمر کو پہنچوں گا تو میں بھی نمازی بن جاؤں گا، میں بھی داڑھی رکھ لوں گا۔ اے مسلمان، بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ اگر تیرے دل کے اندر یہ خیال ہے تو اس خیال کو نکال دے، یہ سمجھ کر یقیناً یہ خیال شیطان کا وسوسہ ہے۔ حق تو یہ ہے کہ اسی زمین پر ایک بوڑھا باپ جو اپنے جوان بیٹے کے کپڑے پر دھول مٹی لگی دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے، بیٹے کو ڈانٹتا ہے، کہیں بھی بیٹھ جاتا ہے، دیکھ کپڑے میں دھول لگ گئی ہے، کپڑا میلا ہو گیا ہے، وہ جوان بیٹے کے کپڑے پر دھول مٹی لگی پسند نہیں کرتا، لیکن وقت دکھاتا ہے کہ وہی بوڑھا باپ سسکیاں لیتے لیتے اپنے کمزور کاندھے پر اپنے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھا کر لے جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، قبرستان میں جا کر دیکھ لو، روزانہ کتنے جنازے آتے ہیں۔ ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کی میت پر مٹی ڈالتا ہے، ماں بلکتی رہ جاتی ہے، بھائی تڑپتا رہ جاتا ہے، اولاد روتی رہ جاتی ہے۔ کل جو ان کا ہوا وہی کل ہمارا ہونے والا ہے۔ اے مسلمان، کل پر ڈیپینڈ نہ رہے، آج توبہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں۔ آخری بات طرز کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، ہمارا گناہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، یقیناً میرے پروردگار کی رحمت سے بڑا کسی کا گناہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم گناہ کتنا بھی کر چکے ہوں، اللہ کی بارگاہ میں جب بھی رجوع کریں گے، ہم جب بھی توبہ کریں گے، دوپہر کے 12 بجے ہو، رات کے 2 بجے ہو، توبہ کا دروازہ رب نے کھولے رکھا ہے۔ جب بھی تم توبہ کرو گے، میرا کریم توبہ کو قبول فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں نے کسی بات کو 2 مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ سنا۔ آقا کسی بات کو 3 بار سے زیادہ ریپیٹ نہیں کرتے تھے، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کا واقعہ آقا نے 7 بار ہمارے سامنے بیان فرمایا، 7 مرتبہ۔ کون تھا وہ نوجوان؟ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا گناہگار و سیاہکار قفل نامی انسان تھا۔
قفل جس کا نام تھا، آقا فرماتے دن رات گناہ کرتا، مولا کی نافرمانیاں، یہاں تک کہ آبادی کے لوگ اس سے بیزار تھے۔ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک صرف پروردگار کی نافرمانی کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر رات اپنے مکان پر مختلف لڑکیوں کو طے کر کے سودا لایا کرتا تھا۔ ایک رات ایک عورت کو 60 دینار پر سودا طے کر کے اپنے مکان وہ لایا، اسے ایک کمرے میں بٹھا کر اندر گیا تیار ہونے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کچھ دیر کے بعد واپس آیا، عورت کی طرف ہاتھ بڑھایا، چھونا چاہتا تھا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ قفل نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے اور پیچھے کر کے کہتا ہے، اے عورت تو روتی کیوں ہے؟ کیا میں تجھے پسند نہیں؟ کیا میرا سودا تجھے پسند نہیں؟ جانتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 دینار پر طے کر کے اسے لایا تھا۔ 60 دینار کتنا بڑا عیاش ہوگا آپ اندازہ لگائیں۔ 60 دینار کی آج مارکیٹ ویلو تقریباً 6 لاکھ روپے۔ ایک رات کی لمحاتی لذت کے لیے 6 لاکھ خرچ کرتا تھا وہ، کتنا بڑا عیاش۔ اس نے کہا کیا میں تجھے پسند نہیں؟ کیا میرا سودا تجھے پسند نہیں؟ تو عورت کہنے لگی نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، دراصل یہ کام جو تو کرنے جا رہا ہے میں اس کام پر ہرگز ہرگز راضی نہیں ہوں۔ یہ میری اور میرے بچوں کی بھوک ہے جس نے مجھے اس راستے پر ڈال دیا ہے۔ جب مجھے کوئی راستہ نظر نہ آیا تو مجبوریوں نے مجھے اس راستے پر ڈال دیا۔ میں یہاں تک آ تو گئی ہوں لیکن مجھے ڈر لگتا ہے قیامت میں مولا کو کیا جواب دوں گی۔ اس عورت کی زبان سے ان نکلنے والے جملوں نے قفل کے دل پر ایسا اثر کیا، قفل خاموش کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہتا اے عورت مجھے تعجب ہوتا ہے، تو بھوکی ہے، تو پیاسی ہے، تیرے بچے بھوکے پیاسے، تو غریب ہے، تیرے پاس کچھ نہیں، لیکن تیرے خوف خدا کا یہ عالم، ارے پروردگار نے تو مجھے سب کچھ دیا، مجھے تو تیرے مقابلے مولا سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ میرے پاس سب ہے، پیٹ بھرا ہے، دولت ہے، لیکن میں اللہ سے نہیں ڈرتا، اور تیرے پاس کچھ نہ ہو کر تو اللہ سے ڈرتی ہے۔ اے عورت تیرے مقابلے تو مجھے مولا سے زیادہ ڈرنا چاہیے، تو گواہ ہو جا، میں تجھے اپنی بہن تسلیم کرتا ہوں، میں تجھے گواہ بنا کر اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں۔ 60 دینار ہاتھ میں دیے، کہا یہ میری طرف سے تحفہ ہے، اپنے اور اپنے بچوں کے کھانے کا انتظام کر، مجھے معاف کر دے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے وہ بھی مجھے معاف کر دے۔ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت دعائیں دے کر کمرے سے باہر نکلتی ہے۔ ابھی اس عورت کا کمرے سے باہر نکلنا تھا، اسرائیل علیہ السلام انتظار کر رہے تھے۔ عورت جیسے ہی جاتی ہے وہ کمرے میں آتے ہیں اور قفل کی روح کو کھینچ لیتے ہیں، اس کے جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے۔ صبح ہونے سے پہلے آبادیوں میں شور ہو گیا، قفل مارا گیا، قفل مارا گیا۔ لوگوں نے میٹنگ کال کی ہمیں کیا کرنا چاہیے، قفل مر گیا، اللہ کا بہت بڑا احسان، اب کیا کرے۔ بڑے بڑے لوگوں نے، ذمہ داروں نے کہا ہم اس کی لاش کو نہیں دفنائیں گے، ہم نہیں کفنائیں گے، اس کو پڑے رہنے دو کمرے میں یوں ہی، تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو سکے، اللہ کا نافرمان کوئی اس کے بعد نہ بن سکے، اسے پڑے رہنے دو، سڑنے دو اپنے مکان میں۔ یہاں لوگ میٹنگ کر کے ابھی یہ طے کر رہے تھے، رب نے آسمان پر فرشتے سے کہا اے فرشتے فوراً زمین پر جا اور جا کر قفل کے دروازے پر لکھ دے میں نے قفل کو جنت میں داخل کر دیا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جب قفل جیسا گناہگار و سیاہکار اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے، میرا کریم اس کے گناہ کو معاف کر کے اسے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ ہم تو وہ بنی اسرائیل کا گناہگار تھا، ہم تو اللہ کے محبوب کے امتی ہیں۔ اگر ہم یقیناً توبہ کریں گے محبوب کے صدقے میرا پروردگار یقیناً ہماری توبہ قبول فرمائے گا۔ آج یہاں اٹھنے سے پہلے ہم سب کو توبہ کرنی، کہے انشاءاللہ، اور اجتماعی توبہ کرنی، اجتماعی دعا کرنی۔ ہم سب کو یہاں سے پلٹ کر جانا ہے تو دنیا دیکھ کر خود کہے وادی قمر میں گیا تھا، قمر علی درویش کا صدقہ لے کر واپس آیا ہے۔
میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں بتوں کے نام پر نہیں بلاتے ہیں، کسی مندر کا لوکیشن بتا کر نہیں بلاتے ہیں، کسی دیوی دیوتا کے نام پر نہیں بلاتے. ہم تو اگر اعظم کیمپس میں بھی آتے ہیں تو وہاں بھی آ کر ولی کی نسبت دے دیا کرتے، اور جب ولیوں سے نسبت جوڑتے ہیں مولا صدقہ عطا فرما دیتا ہے. اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، بالخصوص علماء اکرام کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں. اللہ رب العزت میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری محفل کو قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے اور بالخصوص میری مرحومہ بیوی کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.